अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुशी का मौका है, हम सब ज़ैनब की खुशी में शामिल हो रहे हैं। अपनों की खुशी में शामिल होने का मज़ा ही और होता है। और ऐसे जो खुशी के मौके होते हैं ना, दे आर रिमाइंडर्स हम सब के लिए कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह से रिवाइज कर लें कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। और ज़ाहिर है जो दुल्हन है हमारी, उसके लिए भी कुछ नसीहतें हो जाएं, कुछ बातें जो हम सबको सोचते रहना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। इस्लाम जो है ना, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल रिलीजन। हमें इस्लाम के बैलेंस को समझना है हर हाल में, कि खुशी के मौके पे भी, आम लाइफ में, हाइज एंड लोज में, हमेशा अंडरस्टैंड करना है कि हमारा दीन हमें क्या बताता है। और आपको पता है कि हम कंफ्यूज बहुत हैं, यानी हम दीन पढ़ भी लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि कोई भी इवेंट जो हो रहा है उसका मकसद क्या है, उसमें करना क्या है, व्हाट इज़ अलाउड, व्हाट इज़ नॉट अलाउड। तो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि एक रिमाइंडर होगा हम सब के लिए कि शादी के मौके पे क्या क्या बातें हम अपने लिए टेक होम मैसेज के तौर पे लेके जा सकते हैं। ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ बारक अल्लाह। इस आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहे हैं कि मेरी निशानियों में से एक निशानी है कि मैंने तुम्हारे जो ज़ौज हैं तुम ही में से लिए, यानी एक ही उसमें से स्पीशीज़ में से लिए, ताकि तुम एक दूसरे के साथ सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मवद्दा और रहमत हो। और साथ ही क्या कहा गया, इसमें बहुत सी निशानियां लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। कुछ की वर्ड्स पे इस जो ये जो आयत है इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देते हैं। पहली बात, वमिन आयाती ही, कि अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह की आयत में से एक आयत है। आयत क्या होती है, निशानी क्या होती है? एक लैंडमार्क होता है। आप देखें, हम कहीं जा भी रहे होते हैं तो हम लैंडमार्क्स देखते हैं। इवन आजकल अगर कोई पिन लोकेशन भी हमें भेज दे तो हम फिर भी वो लैंडमार्क से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये सेक्टर है, ये गली आएगी, ये कोई भी ऐसा एक वो स्पॉट होगा, उससे लेफ्ट हो जाना, उससे राइट हो जाना। हम खुद भी उन्हीं पॉइंट से आगे जाते हैं। अच्छा यहाँ तक तो मैं आई नहीं हूँ, और वहीं से हम अपना रास्ता निकालते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत से लिविंग रिमाइंडर्स रखे हुए हैं कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। आयात क्या है कि हमें हर वक्त याद रहे कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए। इसमें मैं एक जगह पढ़ी थी, वो कहते हैं कि ओल्ड इंग्लिश, पहली इंग्लिश जो शेक्सपियर वाली थी ना, बड़ी मुश्किल थी, तो उसमें लैंडमार्क का मतलब आता था एन ऑब्जेक्ट दैट मार्क्ड अ बाउंड्री और अ लिमिट। तो अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि ये तुम्हारी एक लिमिट है, समझ जाओ। यानी अक्सर औकात ये होता है कि खासतौर पर लड़कियों के लिए कि हमें ज़ाहिर है माएँ तरबियत करती हैं, लड़कों की भी करती हैं, लड़कियों की भी करती हैं। लड़कियों के लिए माओं को ये होता है कि उन्होंने अगले घर जाना है, तो वो उनको बात बात पे बताती हैं कि अपना ये बिहेवियर दुरुस्त करो, ये ठीक नहीं, मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ, बाकी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो ये चीज़ सिखाती हैं। दूसरा ना, जब कोई इजाज़त मांगनी हो तो क्या जुमला बोला जाता है? अपने घर जाके करना। तो लड़की ये समझती है कि मैं जब अपने घर जाऊंगी तो मैं अगले दिन गाड़ी की चाबी पकड़ूंगी और वो जो मेरे पैसे हैं वो मेरे हैं और मेरी लाइफ है, और हाँ, मैं चाबी को घुमाऊंगी
اور میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں گی ڈارلنگ میں ذرا گھومنے پھرنے جا رہی ہوں, جہاں میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی تھی, شاپنگ یہ وہ جو میرا دل چاہ رہا ہے, جاب پڑھائی, اور ساسو ماں کو کہا ٹاٹا بائے بائے, آج کا مینیو یہ آپ بنا دینا. لیکن ہوتا کیا ہے ایکچولی, ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہاں لینڈ کرتے ہی گھونگھٹ اٹھا کے اکثر اوقات پہلا جملہ سننے کو ملتا ہے, تم مجھے خوش رکھنا چاہتی ہو تو میری ماں کو خوش رکھو. اور وہ سارا رومانس جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتا ہے کہ ہیں یہ اماں کہاں سے بیچ میں آ گئی, میں تو آپ کے لیے تیار ہو کے آئی تھی, اتنا میک اپ اور سب کچھ, تو یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو تھوڑی سی باؤنڈری کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا, ہمیں دین کو سمجھنا ہے, اپنے گھر کے طور طریقوں کو, اپنے آپ کو, اسی طرح جس گھر میں نے جانا ہے ان کا سسٹم کیسا ہوگا, پھر ہمارے کچھ کسٹمز ہیں, کچھ ریچولز ہیں. کئی دفعہ میرے پاس ایسا سوال بھی آتا ہے, دیکھیں نا اسلام میں تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا, کہاں سے بس یہ ساس آ گئی, ہم نے تو نہیں ساتھ رہنا. ہاں تو کیا کرے وہ لڑکا جو کہ 60,000 روپے کما رہا ہے اور اب اس کی شادی ہو گئی ہے, وہ باہر لے کے کھڑا ہو جائے گیٹ پہ, ٹینٹ لگائے. آبویسلی آپ کو اس کو بھی عادت ہے ایک اچھے طریقے سے رہنے کی, اماں ابا نے سارا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, آپ کو بھی عادت ہے, آپ کے بھی اماں ابا نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, تو وہ ایک دم تو آپ کو ہر چیز نہیں پرووائڈ کر کے دے سکے گا نا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم جاتے ساتھ ہی جیسے ہم نے گھر کا وہ فیتا کاٹا, ربن کاٹا, تو ہم وہاں پہ ریلیشن شپس کا بھی فیتا کاٹ دیں کہ جی جاؤ جی بس اب آپ اپنی اماں اور سب سے جو کچھ آپ نے کر لیا, ناؤ دس از جسٹ می اینڈ یو. یعنی ایک بیلنس لینڈ مارک یہ کہ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی ہیں ہم سمجھیں, اللہ کا حکم کیا ہے, رشتوں کو میں نے کاٹنا نہیں ہے, ایسے سلوگنز کے پیچھے جانا نہیں ہے جس سے میرے لیے بھی پرابلمز ہو. جیسے اب دیکھیں نا کئی بچیوں کو بڑی بڑی باتوں پہ بھی چپ کروا دیا جاتا ہے کہ چپ کرو, برداشت کرو, کچھ بھی نہیں بولنا تم نے, جو مرضی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, مارے بھی کھاؤ, اب یہ بھی نہیں ہے, زیادتیاں بھی برداشت کرو, اب یہ بھی نہیں ہے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ایک فیملی اچھی طرح رہ رہی ہے, ان کا اپنا ایک اچھا سیٹ اپ ہے, آپ سے ڈفرینٹ ہے جس سیٹ اپ سے آپ آئے ہیں, ان کے ساتھ بھی رہنا, اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کے ساتھ ایک اپنے تعلقات کو بہتر بنانا. یعنی دیر آر ملٹیپل تھنگس ٹو انڈرسٹینڈ. جیسے وہ گوگل میپ میں بھی ہم جاتے آتے سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان پرنسپل کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شادی کا مقصد سمجھنا چاہیے, اپنی شخصیت کو سمجھنا چاہیے, اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے, میں کیا چاہتی ہوں, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جیسے پن لوکیشن اگر کہیں پڑی بھی ہوئی ہے تو ادھر جانے کے بہت سے راستے ہیں. ہم نے کہیں جانا تھا تو وہ مجھے پک کر رہی تھی, تو مجھے کہتی ہے میں بس 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں. پھر اس کے بعد 10 منٹ ختم ہی نہ ہو, تو جب آئیں تو مجھے کہتی ہیں کہ وہ میں نے پن لوکیشن ڈراپ کی نا, تو اس نے مجھے شارٹیسٹ روٹ جو دیا وہ ساری سڑک ٹوٹی ہوئی تھی, اور وہاں اتنی ٹریفک تھی, اتنی چوکنگ ٹریفک تھی کہ میں اس میں پھنستی مشکل سے پہنچی ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کئی دفعہ ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے کہ بھی یہ تم کر لو, میاں کو ایسے قابو کر لو, ساس کو ایسے ڈیٹیچ کر لو, ساس کو بتاتا ہے بہو کو اس طرح سے اپنے نیچے لگا لو, بیٹے کو اپنے کنٹرول میں رکھو. وہ ایزی شارٹ کٹ راستے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن مسائل بڑھ جاتے ہیں اس سے. تو ہم اپنے آپ کو بار بار اس فوکس پہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو لینڈ مارک دیا ہے, یہ آیت دی ہے, اس لیے دیا ہے کہ ہم اس شادی کے انسٹیٹیوشن کو سکسیسفل بنائیں. اب اس میں بہت سی باتیں ایسی آ جاتی ہیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں جی مثلاً میرا ہسبینڈ ایسا ہے, اس میں یہ برائی ہے, میں چھوڑ دوں, کھلا لے لوں, طلاق, بتائیں, رائٹ آف ڈیورس. میں کہتی ہوں دیکھیں ہاؤ مچ ہیو یو انویسٹڈ ان دا میرج, میں نے سب کچھ ٹرائی کر لیا. اچھا آپ کتنی کوالیفائڈ ہیں, آپ کو کتنا کچھ آتا ہے, آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس گئی ہیں, آپ نے کوئی طریقے وہی قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح اپلائی کیے ہیں, بہت سارے اس میں جھول نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا. تو ان کو میں کہتی ہوں دیکھیں آپ یہ نہ کریں, فوراً نہیں اس میں سے نکلنا چاہیے, فوراً یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ بس فوراً میں نے نکلنا ہے. یہ ہونا چاہیے لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی وتھ سم ایکسپرٹ ایڈوائز. پھر اسی طرح اس ایکسپرٹ ایڈوائز کے ساتھ آپ فیصلوں کو ٹھیک کریں. ایک خاتون نے مجھے کہا, میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ تم جو کام کرتی ہو نا میں تمہیں طلاق دے دوں گا. جب وہ کہتا ہے تو کیسا لگتا ہے, مجھے بہت برا لگتا ہے. میں نے کہا اس وقت آپ کیا کہتی ہیں, کہتی میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ بس دے دو ایک دفعہ جو دینی ہے اور میں جاؤں یہاں سے, میری جان چھوٹے. میں نے کہا آپ یہ بھی تو نہیں کہہ سکتی ہیں کہ میں آپ جیسے سینسیبل انسان سے ایسی امید نہیں رکھتی کہ آپ ایسا کام کریں گے. میں آپ کو بہت سمجھدار سمجھتی ہوں کہ آپ
ہمارے بچے ہیں, ہمارا گھر ہے, اس کو نہیں توڑیں گے. تو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں, یہ تو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں, کسی ڈرامے میں بھی نہیں آیا, تو ڈائلاگ ہی نہیں ہوتا. یا تو تھپڑ چپیڑے, یا یہی کہ جو بھی بات پتہ چلی یا لڑکی کو دھکا مار کے نکالا, اور اب تو لڑکوں کو بھی دھکا مار کے نکالنا آ گیا ہمیں, یہی چلتا ہے. سو وی ڈونٹ نو دا رائٹ وے آف اپروچنگ تھنگس. تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ ہونا چاہیے. دیکھیں پہلی خواتین کہتی تھیں کہ ہم اپنے گھر کو بسانے کے لیے ہر کوشش کرتے تھے. آپ نے ہر کوشش کی, ایک طریقے سے کی, پھر بھی نہیں چلا تو ایک اور بات ہے. اب میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آ جاتے ہیں, بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان سے پوچھو پہ کیوں نہیں رہنا ساتھ, شادی بھی ہے میں نے نہیں رہنا, بس نو گیو می اے ریزن, لیٹس ٹرائی ٹو ورک آن دیٹ ریزن. جینوئن ریزن ہوگا تو ٹھیک ہے, اللہ نے اجازت دی ہے, بس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اس ایٹیٹیوڈ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ نہیں بس ٹرک نہیں ہوگا, کوئی ریزن ہے تو میں بتاؤں گی اور اس کو ہم ریزالو کریں گے. پھر دوسری بات یہاں پہ ازواج کا ذکر ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اللہ نے یہ جوڑے بنائے ہیں, زوج, اسپاؤزز. اب یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو میرا کانسیپٹ آتا ہے کہ دو لوگ جب اس رشتے میں آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کی فریکوینسی میچ کرے ریلیشن شپ میں. یہ ہے نا مسئلہ آج کل, ہم کہتے ہیں ہم کلک نہیں کر رہے, کلک کرنا چاہیے. اب اس کلک کو بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیا میچ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں گے, جتنی بھی اچھے سے اچھا کپل بھی ہوگا نا, میں ایک ریسرچ پڑھی تھی جن میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہوگی, مثلا دونوں کہیں گے تمہیں ٹریولنگ پسند, مجھے بھی پسند, یو فوڈی, آئی ایم آلسو فوڈی, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوگا, ایک کہے گا مجھے چاہیے کانٹیننٹل, ایک کہے گا مجھے چاہیے آلو گوشت, ایک کہے گا کہ میں نے جو ٹریول پہ جانا ہے مجھے ماؤنٹینس پہ جانا ہے, ایک کہے گا مجھے پانی پہ جانا ہے. سمجھ رہے, ڈفرینسز آر آلویز گوئنگ ٹو بی دیئر. ڈفرینسز کیا ہیں, خوبصورتی, کہ دین کی خوبصورتی, یہ مزاجوں کا ڈفرینٹ ہونا. نہیں تو آپ دیکھیں زندگی تو اتنی بورنگ ہو جائے, سب ایک جیسے ہوں. مطلب میں کئی دفعہ اگر شاپنگ پہ بھی جاؤں اور مجھے کوئی لگے اف اللہ یہ کیا دکھا رہا ہے, اتنا گندا کلر, اتنی گندی یہ چیز, مجھے تو بالکل پسند نہیں, کون پہنے گا, تھوڑی دیر بعد میں دیکھتی ہوں کوئی اور آتا ہے اس کو سینے سے لگا کے چلا جاتا ہے. پھر میں کہتی ہوں یہ میری سوچ غلط تھی, یہ چیز بری نہیں تھی, دیکھو اس نے کتنے شوق سے اٹھائی جو میں نے ریجیکٹ کی تھی, اور وہ پہن کے اچھا بھی اس پہ لگے گا اور اس کو مزہ بھی آئے گا, اور اس کی کتنی ایکسائٹمنٹ ہے. اور ہو سکتا ہے جو میں نے پسند کی ہو میرے بارے میں کوئی اور یہ سوچ رہا ہو کہ یہ کیا پسند کر رہی ہیں. تو فریکوینسی میچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آؤٹ لک ٹورڈز لائف شوڈ بی سیم. مثلا ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے, دیندار ہونے کے ناطے کیا سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. لڑکا اس کو بھی یہ بتایا جائے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے,